अस्सलाम वालेकुम। DNN न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं जाहिद मिर्ज़ा। आइए नज़र डालते हैं अब तक की खबरों पर। इस्लामाबाद में रोशन डिजिटल पाकिस्तान की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि उन्होंने सऊदी अरब में तैनात सफ़ीर के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। वज़ीर आज़म ने अपने खिताब के दौरान कहा कि मुलव्विस सफ़ीर और अमले को मिसाली सजाएं देंगे। उनका मजीद कहना था कि सऊदी अरब में मजदूर तबके की मदद के बजाय पैसे लिए जाते हैं। पाकिस्तानी सिफारत खाने बैरून मुल्क पाकिस्तानी मजदूरों का ख्याल रखें। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का मईशत की बेहतरी में अहम तरीन किरदार है। जबकि उनका मजीद कहना था कि सऊदी अरब में पाकिस्तानी एम्बेसी का स्टाफ वापस बुला रहा हूँ। वाज़ेह रहे कि रवां हफ्ते सऊदी अरब में तैनात सफ़ीर की मुद्दत पूरी होने पर वतन वापस आने की खबरें सामने आई थी, जबकि उनकी जगह रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल बिलाल अकबर को सऊदी अरब में नया सफ़ीर तैनात करने का फैसला किया गया था। कराची में एन 249 में ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग का अमल जारी है, जबकि PTI रहनुमाओं ने कुछ पोलिंग स्टेशंस पर पुलिस की मुदाखलत का इल्ज़ाम आयद कर दिया। PTI के उम्मीदवार अमजद आफरीदी ने इल्ज़ाम आयद किया है कि बल्दिया सेक्टर 4 के पोलिंग स्टेशन नंबर 130 और 132 में वोटर्स को रोकने की कोशिश की जा रही है। इन पोलिंग स्टेशंस पर अमजद आफरीदी के भाई की पुलिस से तल्ख कलामी भी हुई। अमजद आफरीदी की जानिब से पुलिस पर इल्जाम आयद किया गया है कि जानबूझकर वोटर्स को रोका गया है। अमजद आफरीदी भी इन पोलिंग स्टेशंस में मौजूद हैं। हालात कशीदा होने पर पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। PTI के कारकुनान की बड़ी तादाद भी इन पोलिंग स्टेशंस के बाहर मौजूद है, जबकि DIG और SSP भी पोलिंग स्टेशन पहुंचे। ताहम मौजूदा तौर पर पोलिंग का अमल पुरअमन अंदाज में जारी है। हल्का NA 249 में 30 उम्मीदवार मैदान में मौजूद हैं, जिसमें 3,591 वोटर्स अपना हक़े राय दही इस्तेमाल करेंगे, जबकि इस हल्के में मर्द वोटर्स की तादाद 2,01,656 जबकि खवातीन की तादाद 1,37,935 है। हल्के के 92 पोलिंग स्टेशन हसास जबकि 184 इंतहाई हसास करार पाए हैं। पोलिंग का वक्त सुबह 8 बजे शुरू हुआ, जो बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहा। ख्याल रहे कि NA 249 की निशिस्त फैसल वावडा के सेनेटर बनने के बाइस खाली हुई थी। इस निशिस्त पर इलेक्शन कमीशन ने दोबारा इंतखाब करवाने का फैसला किया था। हेडक्वार्टर्स पाकिस्तान रेंजर्स सिंध में आज अमन अमान की मजमूई सूरत हाल का जायजा लेने के लिए आला सतह का इजलास मुनाकिद हुआ, जिसकी सदारत DG रेंजर्स सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी ने की, जिसमें आला पुलिस अफसरान ने भी शिरकत की। मजीद तफसीलात जानते हैं जाहिद करानी की इस रिपोर्ट में। तर्जुमान सिंध रेंजर्स के मुताबिक इजलास में कमिश्नर कराची, एडिशनल IG कराची, एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच, एडिशनल IG CTD, जॉइंट DG IB, DIG वेस्ट, ईस्ट, साउथ, स्पेशल ब्रांच CIA, ट्रैफिक पुलिस, रेंजर्स और हसास इदारों के आला अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर कराची में NA 249 के ज़िमनी इलेक्शन के दौरान सिक्योरिटी इंतजामात, सूबे भर में मजहबी इज्तिमात, ईद उल फितर और कोरोना की मौजूदा हाल और दीगर सिक्योरिटी इंतजामात का मुकम्मल तौर पर जायजा लिया गया। इस हवाले से मरबूत लाहेअमल मुरतब किया गया। इजलास में वो तमाम इक़दामात ज़ेरे बहस आए जिनके जरिए कोविड-19 के हवाले से हुकूमती अहकामात और हिदायत पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जा सके। इजलास में इस बात का इयादा भी किया गया कि शहरियों की जान और माल की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन सिक्योरिटी इक़दामात किए जाएंगे और इस ज़मन में अवामुन नास से अपील की जाती है कि अपनी कौमी और इखलाकी जिम्मेदारी को समझते हुए कोरोना के पसे मंजर में एक दूसरे का एहसास करें। रमजान तो खुद ईसार और कुर्बानी का महीना है। इसकी इबादत और सवाब भी दूसरों के हुकूक का पास रख कर ही मौजू हैं। खास तौर पर तिब्बी अमला, पुलिस और रेंजर्स के सड़कों पर तैनात जवान और दिहाड़ीदार मजदूर हमारी बदएहतियाती का शिकार ना हो पाए। वफाकी वजीर असद उमर की ज़ेर सदारत नेशनल
نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول آپریشن سینٹر کا اجلاس ہوا جس میں ملک میں آکسیجن اور سلنڈرز کی درآمد کی منظوری دے دی گئی۔ وفاقی وزیر اسد عمر کی زیر صدارت NCOC کا اجلاس ہوا جس میں ملک میں کورونا کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ NCOC نے 40 سے 49 سالہ شہریوں کو کورونا ویکسینیشن 3 مئی سے شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ پاکستان آنے والی پروازیں 5 سے 20 مئی تک کم کر دی جائیں گی اور اس فیصلے پر نظر ثانی 18 مئی کو ہوگی۔ عالمی پروازیں کم کرنے سے متعلق تفصیلی احکامات سول ایویشن اتھارٹی جاری کرے گی۔ اجلاس میں آکسیجن کی تیاری اور فراہمی کا بھی جائزہ لیا گیا۔ NCOC نے آکسیجن اور آکسیجن سلنڈر کی درآمد کی بھی منظوری دے دی۔ ملک میں صحت کی دیکھ بھال کی سہولیات کو بڑھانے کے لیے 6000 میٹرک ٹن آکسیجن اور 5000 آکسیجن سلنڈرز کی درآمد کی اجازت دی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ صحت کی دیکھ بھال کے لیے آکسیجن کی بہتر فراہمی کے لیے مصری شاہ کی اسکریپ انڈسٹری کو بند کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ پیپلز پارٹی اتحاد میں واپسی کی خواہش مند ہے لیکن ہماری شرائط پر سوچ بچار کی وجہ سے تاخیر ہو رہی ہے۔ اسلام آباد میں PDM کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی میڈیا سے غیر رسمی گفتگو۔ اسلام آباد میں میڈیا سے غیر رسمی بات کرتے ہوئے PDM کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی کے PDM سے استعفے منظور نہیں کیے گئے۔ پیپلز پارٹی PDM اتحاد میں واپسی کی خواہش مند ہے، ہماری شرائط پر سوچ بچار کی وجہ سے تاخیر ہو رہی ہے۔ ANP اور پیپلز پارٹی دونوں کے لیے اتحاد میں شمولیت میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ مولانا فضل الرحمان کا مزید کہنا تھا کہ عوامی نیشنل پارٹی بھی باپ سے ووٹ لینے پر پیپلز پارٹی سے ناراض ہے۔ ANP کی قیادت کو کسی دباؤ کی وجہ سے اتحاد سے علیحدگی کا اعلان کرنا پڑا۔ اگر پیپلز پارٹی PDM میں واپس آ کر ہمارا موقف تسلیم کر لے تو ہم سینٹ میں ان کے اپوزیشن لیڈر کو بھی تسلیم کر سکتے ہیں۔ ہمارا اتحاد برقرار ہے اور عید کے بعد اس کا سربراہی اجلاس بلایا جائے گا۔ PDM میں اب نون لیگ کی قیادت شہباز شریف کریں گے۔ عید کے بعد بھرپور عوامی رابطہ مہم چلائی جائے گی۔ اپوزیشن جماعتوں نے میرا اسمبلیز سے حلف نہ لینے کا مطالبہ نہ مان کر اپنا نقصان کیا۔ اگر اپوزیشن جماعتوں کے ارکان کچھ عرصے کے لیے حلف نہ اٹھاتے تو معاملات کی نوعیت کچھ اور ہوتی۔ اور کرارے نوٹ کے شوقین افراد کے لیے بری خبر، اسٹیٹ بینک نے عید الفطر پر نئے کرنسی نوٹ جاری نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے جس کے تحت اس سال بھی نئے کرنسی نوٹ جاری نہیں کیے جائیں گے۔ مرکزی بینک کے مطابق گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی عید الفطر کے موقع پر نئے کرنسی نوٹس جاری نہیں کیے جائیں گے، جبکہ اس حوالے سے اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے کہ کورونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے عوامی حق میں عید پر اس سال بھی عوام کے لیے نئے نوٹ جاری نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ نوشہرہ میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے 4 خواتین سمیت 5 افراد جاں بحق جبکہ 2 زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق نوشہرہ کے علاقہ ڈاک اسماعیل خیل میں نامعلوم افراد نے گھر میں گھس کر فائرنگ کر دی۔ پولیس کے مطابق نوشہرہ کے علاقے ڈاک اسماعیل خیل میں نامعلوم افراد نے گھر میں گھس کر فائرنگ کر دی جس کے نتیجے میں 4 خواتین سمیت 5 افراد جاں بحق ہو گئے جبکہ 2 افراد زخمی ہوئے جنہیں ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ریسکیو اہلکاروں نے جاں بحق افراد کی میتیں راشد حسین ہسپتال منتقل کر دیں جبکہ پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے کر تفتیش کا آغاز کر دیا ہے۔ پولیس نے شبہ ظاہر کیا ہے کہ انور علی نے رواں سال پسند کی شادی کی تھی اور قتل اسی کا شاخسانہ لگتا ہے، تاہم 4 ماہ قبل مقتول کی بیوی کو پہلے ہی قتل کیا جا چکا ہے جس کی نعش قریبی پولیس اسٹیشن سے ملی تھی۔ گزشتہ روز ملزمان نے رات گئے مقتول کے گھر میں گھس کر فائرنگ کی جس سے انور علی شدید زخمی ہو گیا تھا جبکہ گھر کے 5 افراد جاں بحق ہو گئے تھے۔ دوسری جانب پولیس نے FIR درج کر کے کیس کی چھان بین شروع کر دی ہے۔ کالعدم تحریک لبیک نے پابندی کے خاتمے کے لیے حکومتی فیصلے پر نظر ثانی کے لیے وزارت داخلہ کو درخواست دے دی ہے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید نے درخواست کا جائزہ لینے کے لیے کل اعلیٰ سطح کا اجلاس طلب کر لیا۔ اجلاس میں کالعدم تحریک لبیک کی نظر ثانی درخواست کا جائزہ لیا جائے گا۔ وزارت داخلہ نے پنجاب حکومت کی درخواست پر TLP کو کالعدم قرار دیا تھا۔ واضح رہے کہ کالعدم TLP کی جانب سے فرانس کے سفیر کو ملک بدر کرنے کے
کے لیے لاہور سمیت ملک کے دیگر شہروں میں پرتشدد مظاہرے کیے گئے، جس پر وفاقی حکومت نے TLP پر پابندی لگا دی تھی۔ بورے والا میں ورلڈ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے عالمی دن کے موقع پر ریسکیو 1122 کی جانب سے آگاہی مہم جاری ہے۔ ریسکیو 1122 کی جانب سے کسانوں اور مزدوروں کو حفظان صحت اور سیفٹی کے اصولوں کے بارے میں آگاہ کیا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں رضوان سلیمی کی اس رپورٹ میں۔ تفصیلات کے مطابق مہم میں ریسکیو اینڈ سیفٹی آفیسر عبدالجبار، کمیونٹی انسٹرکٹر کمل شہزاد بلوچ اور انسٹرکٹر ریسکیو آصف منیر برولا نے کسانوں کو حفاظتی اقدامات اور حفظان صحت کے اصولوں کے متعلق آگاہی دی۔ اس موقع پر ریسکیو اینڈ سیفٹی آفیسر بورے والا عبدالجبار کا کہنا تھا کہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے اصولوں پر عمل پیرا ہو کر ہی کارکنان اپنے کام کرنے کی صلاحیت کو مزید بڑھا سکتے ہیں۔ اس موقع پر ان کا مزید کہنا تھا کہ گندم کی کٹائی کے موسم میں کھیتوں میں آگ لگنے کی بڑی وجہ لاپرواہی اور کھیتوں میں موجود بجلی کے کھمبوں پر ہونے والا شارٹ سرکٹ ہے۔ انہوں نے کسانوں کو پیغام دیا کہ ایسی صورتحال میں کھمبے کے نیچے سے کچھ جگہ چھوڑ کر فصل کاشت کی جائے تاکہ کسی بڑے نقصان سے بچا جا سکے۔ الفجر بیڈمنٹن جدہ کے روح رواں ضیاء مصطفیٰ کی جانب سے افطار پارٹی کا انعقاد کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں جہانگیر خان کی اس رپورٹ میں۔ جدہ میں الفجر بیڈمنٹن کے روح رواں ضیاء مصطفیٰ کی جانب سے تمام ممبران کے اعزاز میں افطار پارٹی کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر ضیاء مصطفیٰ نے سب ممبران کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ماہ رمضان ہمیں تقوی، صبر و تحمل اور عاجزی کا درس دیتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ الفجر بیڈمنٹن کلب گزشتہ 10 سال سے کامیابی کے ساتھ صحت مند سرگرمیوں کے ساتھ شہر کے مختلف ٹورنامنٹ میں جیت اپنے نام کی ہے۔ سینئر کھلاڑی محمد شاہد، محمد فرحان، محمد عمران اور جہانگیر خان نے ضیاء مصطفیٰ کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ایسے نوجوان وطن عزیز کا حقیقی سرمایہ ہیں جو دیار غیر میں بیٹھ کر پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں۔ محمد بلال، وقار، اعجاز خان، اصغر خان، نوید اور وجاہت نے بھی افطار پارٹی میں شرکت کی۔ پاکستان جرنلسٹ ایسوسی ایشن یونان کے صدر میاں صفدر جاوید کی جانب سے یونان میں مقیم صحافی برادری اور پاکستانی کمیونٹی کے اکابرین کے اعزاز میں افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں میاں صفدر کی اس رپورٹ میں۔ افطار ڈنر میں پاکستان پیپلز پارٹی یورپ کے نائب صدر ڈاکٹر طارق جاوید، پاکستان مسلم لیگ نون یونان کے صدر چودھری اعجاز احمد، چودھری علی شیر، چودھری اشراق نذیر، سینئر صحافی ارشاد احمد بٹ، سید اشیر حیدر، بدر چودھری اور جاوید بلوچ اور ساحل جعفری اور دیگر شخصیات نے شرکت کی۔ افطار کے بعد یونان میں پاکستانی کمیونٹی کے مسائل پر بات چیت بھی کی گئی اور جرنلسٹ کلب کے سالانہ الیکشن کے حوالے سے لاہے عمل بھی تیار کیا گیا۔ اس موقع پر سینئر صحافی ارشاد احمد بٹ اور سید اشیر حیدر نے صحافی برادری کو یونان میں بہترین کارکردگی پر خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان سے باہر اپنی کمیونٹی کے درپیش مسائل کو پاکستان کے ایوانوں تک پہنچانا بھی ایک ثواب کا کام ہے اور یونان میں صحافی برادری نے ہمیشہ کم وسائل کے باوجود پاکستانی کمیونٹی کے مسائل کو حل کروانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ آخر میں پاکستان جرنلسٹ ایسوسی ایشن کے صدر میاں صفدر جاوید نے تمام مہمانوں کا شکریہ بھی ادا کیا۔ اور یہاں شامل کرتے ہیں DNN اسپورٹس۔ رپورٹ کر رہے ہیں شاہد علی خان۔ زمبابوے کے خلاف ہرارے ٹیسٹ میں ڈیبیو کرنے والے آف اسپنر ساجد خان کا انٹرنیشنل کرکٹ میں پاکستان کی نمائندگی کا خواب پورا ہو گیا۔ زمبابوے کے خلاف ڈیبیو کرنے والے ساجد خان پاکستان آرمی کے شہید لانس نائک غلام نبی کے بیٹے ہیں۔ ساجد خان پاکستان کی ٹیسٹ کیپ حاصل کرنے والے 244ویں کھلاڑی ہیں۔ پچھلے سال قائد اعظم ٹرافی میں 67 وکٹس کی ٹاپ پرفارمنس کا صلہ ساجد خان کو ٹیسٹ کیپ کی صورت میں دیا گیا۔ ڈیبیو کیپ پیش کرنے والے ٹیسٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے آف اسپنر ساجد کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ آف اسپنر ساجد خان نے ٹیسٹ ڈیبیو پر نہایت خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اس تاریخی لمحات کو الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ آج 14 سالہ جدوجہد کا صلہ ملا۔ پاکستان کی جانب سے کھیلنا میرے لیے اعزاز سے کم نہیں۔ آف اسپنر ساجد خان نے مزید کہا کہ اس تاریخی موقع پر سب سے زیادہ خوشی میری والدہ کو ملی ہوگی کیونکہ وہ ہر وقت میری کامیابی کے لیے دعا گو رہتی ہیں۔ ان کی دعاؤں کی بدولت ہی میں آج اس مقام پر پہنچا ہوں۔
اور اب DNN انٹرٹینمنٹ رپورٹ کر رہے ہیں شاہد علی خان۔ یاسرا رضوی قوم سے خفا ہو گئیں، کہتی ہیں کہ ہمارے ملک میں یہ خبر قابل قدر ہے کہ میں حاملہ ہوں، لیکن یہ نہیں کہ میں ایک اہم اسکرپٹ بھی ڈائریکٹ کرنے جا رہی ہوں۔ خفا اداکارہ کا کہنا ہے کہ میرا حاملہ ہونا تو خبر بن گیا، لیکن اہم ترین اسکرپٹ نہیں بنا۔ اداکارہ یاسرا رضوی کی حاملہ ہونے سے متعلق خبریں سامنے آنے پر وہ قوم سے خفا ہو گئیں۔ اداکارہ کی جانب سے حاملہ تصویر شیئر کرتے ہوئے ایک پوسٹ انسٹاگرام اسٹوری پر شیئر کی گئی ہے۔ اداکارہ نے اپنی پوسٹ میں مزید لکھا ہے کہ ہم پوری طرح سے شادی اور بچے پیدا کرنے کی صلاحیت سے متعلق دیوانے ہیں۔ یاسرا رضوی کی جانب سے اپنی پوسٹ میں ورکنگ ویمن کا ہیش ٹیگ بھی استعمال کیا گیا ہے۔ خیال رہے کہ اداکارہ نے حال ہی میں انسٹاگرام پر کچھ تصاویر شیئر کرتے ہوئے مداحوں کو اپنے حاملہ ہونے کی اطلاع دی تھی۔ نیوز روم سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ dnnpak.com۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن پر کلک کریں۔